सूरकांचल सीजन 2 तान्या ताई नॉवेल केस नंबर 17। आंखें बंद किए वो लेटा हुआ था। सरेआप उसके पास ही था। जबकि वो तो गुस्सा हुआ था। वो बच्चा है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कोई रुकेगा। सरेआप सिंगल बेड पर लेटा हुआ था। शायद पूरे दिन की मेहनत ने उसे थका दिया था, तभी वो भी आंखों पर बाजू रख के सो रहा था। हैदर ने उसकी जानिब देखा। हॉस्पिटल का ये रूम काफ़ी लग्जरी था, लेकिन इस वक्त मलगलचा सा अंधेरा था। उसने जरिया को गौर से देखा और फिर नीचे देखा। उसके बेड के पास उसकी चप्पल पड़ी थी। वो एकदम चप्पल उठाने के लिए झुका और चप्पल उठा के उसने खींच कर जरियाब के मारी। जरियाब मचल उठा। व्हाट इज दिस बिहेवियर भैया? जरियाब ने चिढ़ कर उसकी जानिब देखा और उसकी आंखें मसली और अपनी आंखें मसली ताकि होश में आ सके। इंग्लिश मुझे भी आती है। लाइट्स चलाओ, पेशेंट यहाँ भूख से मर रहा है और खुद नवाबजादा सोने में मसरूफ है। वो भड़का और अपनी नाक गीली सी महसूस हुई। जबकि बेसाख्ता उसका सर चकरा गया। वो एक हाथ से सर थामता दूसरे हाथ से अपनी नाक साफ करने लगा। सरेआब तब तक लाइट्स खोल चुका था। हैदर ने अपनी नाक से निकलते खून पर नफे में सर हिलाया। सरेआब एकदम उसकी जानिब बढ़ा। भाई, उसने जल्दी से हैदर को थामा। ओह यार, मैं ठीक हूँ, बस सर घूम रहा है। थोड़ा एक काम करो, कुछ मज़ेदार सा ऑर्डर करो, बहुत भूख लग रही है मुझे। हैदर ने साइड पे बड़ा टिश्यू उठा के अपनी नाक साफ की, जबकि जरिया का चेहरा मुतफक्किर था। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो बोला और बाहर निकला। तो उस जानिब लाइबा आ रही थी। उसे लगा अब तक वो दोनों सो चुके होंगे, तो वो एक नज़र हैदर को देख ली, मगर जरिया का परेशान चेहरा देखकर वह हैरानगी से उसकी जानी बढ़ी। हैदर भाई की नाक से खून बह रहा है। सरेआब की इतला पे वो बेसाख्ता अंदर दाखिल होती। ये कदम किसी सोच के तहत वहीं रोक लिए। जरिया उसी की जानिब देख रहा था। वो हम चाहते हैं कि वो कुछ तजब्जब का शिकार लगी थी। जरिया समझा नहीं सका क्या कहना चाह रही है वो। हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम ना लें उनके सामने। लाइबा को झिझकते हुए बोली तो जरिया ने भी कुछ सोचते हुए सर हिला दिया। अगर लाइबा अपनी पहचान नहीं कराना चाहती थी तो फोर्स नहीं करना चाहता था। आखिर को हैदर ने उसे कम जलील किया था। आप चले, हम कुछ देर तक आते हैं। वो रुक गई। सरियाब को इस वक्त सिर्फ हैदर की फिक्र हो रही थी। उस वक्त तक तो ठीक था, फिर क्यों उसकी नाक से खून बहने लगा? अचानक ही उसका दिल परेशान हो रहा था, तभी वो अंदर आ गया। हैदर लेटा हुआ था, बिल्कुल शादाब चेहरा वैसा ही। सरियाब ने गहरा सांस लिया। मैं तो डर गया था भैया, और आप बिल्कुल हटे कटे लेटे हुए हैं। वो जरा आंखें घुमा कर बोल। तुम्हें क्या लगता है हैदर मुर्तज़ा कोई हल्की चीज़ है? तुम्हारे बाप से कहीं गुना आगे की चीज़ है। अब मेरी बात सुनो, जल्दी से बिरयानी, कढ़ाई और अच्छी अच्छी चीज़ें मंगा लो, और मीठे में भी कुछ, वरना मैं इन इंसानों को खा जाऊंगा। इतनी भूख लगी है मुझे। लेकिन आपको किसी ऐसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। मैं खुद ही सब मंगा कर खा सकता हूँ। ओह, बाय द वे, सरियाब ने उसे चिढ़ाया और सुकून से टांग पे टांग चढ़ा कर ऑर्डर करने लगा। टांगे तोड़ दूंगा तेरी तेरी टांगों के पाए बना के तुझे खिला दूंगा, वो बोला तो जरिया ने हवा में हाथ हिला दिया। जार, हैदर भड़का। क्या जार? जब इजाज़त ही नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यखनी रखी है, आप अपनी यखनी पी लें, वो बोला बिरयानी और ब्रोस्ट ऑर्डर करके। वो सोफे पर लेट कर टांग चलाता अपने ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट में ऑर्डर उस तक पहुंच गया था। कमरे में इंतहा अंगेज खुशबू ने हैदर की जान पर बना दी थी। जार, खुदा की कसम, जान ले लूंगा, इधर ले आओ खाना। हैदर बढ़कर जबकि जरियाब ने मुंह नहीं लगाया, और इससे पहले जरियाब कुछ कहा था, हैदर ने ड्रिप हाथ से निकाली और उस तक पहुंचकर वो उसकी गोदी पर थप्पड़ जड़ चुका था। जरियाब चीखा, हैदर भाई। उसके चीखने पर हैदर ने उसके आगे से प्लेट छीनी। अगर तो मेरी जगह बिस्तर पर लेटा होता तो तुझे मेरे गम का अंदाज होता कि क्या मुसीबत आई बिस्तर पे पड़े रहना यार, और तुझे अपने खाने की पड़ी है। वो सुकून से खाता बोला। सरिया अपने मुंह में बड़बड़ाते रोस्ट खोला तो हैदर को तो रोस्ट की खुशबू उसके पास ले आई। ये मैं खाऊंगा, वो प्लेट खींच चुका था। साले तेरी। हैदर ने खींच कर कौनी उसके सीने पे मारी, और जरिया अपने हैदर की गर्दन उससे पहले जकड़ता कि दरवाजा खोलकर लाइबा अंदर आ गई, और उन दोनों को इस हालत में देखकर वो हैरान रह गई।
دوسری طرف حیدر کے منہ میں روسٹ کی لیگ، جبکہ بقیہ حصہ زریاب کے منہ میں تھا۔ وہ دونوں بچپن سے جس طرح لڑتے تھے اسی طرح لڑ رہے تھے۔ حیدر کے منہ سے روسٹ چھوٹا اور وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ زریاب بھی سیدھا ہوا۔ لائبہ دونوں کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ دونوں کی چیخ و پکار باقی تمام پیشنٹس کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہے۔ وہ پہلی بار اتنی کانفیڈنس سے بولی تھی۔ زریاب تو دنگ ہی رہ گیا، جبکہ حیدر اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ لائبہ نے حیدر کی جانب نہیں دیکھا۔ پیشنٹ کون ہے آپ دونوں میں سے؟ وہ اجنبیت سے بولی اور زریاب کی جانب دیکھا۔ یہ ہیں ڈاکٹر، زریاب بھی آفیشیلی بولا۔ لائبہ نے حیدر کی جانب دیکھا تو لگا صدیوں سے ان آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اندر کی کیفیت کو وہ جانتی تھی یا اس کا خدا، کہ اس نے کیسے خود کو اس کی نظروں میں دیکھنے سے باز رکھا تھا۔ حیدر البتہ زریاب اور لائبہ کی نسبت بالکل سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ وہ تھم گئی۔ زریاب چاہتا تھا وہ اس پہ واضح نہ کرے، وہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل دیکھ رہا تھا۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کے اسے مسکان کا گلا گھونٹا۔ آپ اپنے بیڈ پہ لیٹیں، یہ ہاسپٹل ہے، آپ کا گھر نہیں۔ وہ حیدر کو سنبھال کر بول جواب دیتی بولی۔ حیدر سیدھی شرافت سے بیڈ پہ لیٹ گیا، جبکہ زریاب نے اوک کی شیپ میں لبوں کو کھول کیا تو حیدر نے اس کو گورا۔ آپ اپنی ڈرپ ہٹا چکے ہیں، لائبہ نے ڈپٹا۔ حیدر ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ لائبہ کے ہاتھ کانپنے لگے تھے، وہ مڑ گئی۔ عرشا کو ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ ان کے ڈرپ دوبارہ لگائیں، اور آپ کو یہ سب کھانا الاؤ نہیں ہے مسٹر حیدر، وہ بولتی جا رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ اسے پکڑ نہ لے۔ عرشا تو ویسے ہی حیدر کو دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور حیدر کو مسکرا کر دیکھا۔ حیدر کی نگاہ لائبہ پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ لائبہ کی پیشانی پر اپنے آپ پسینے کی بوندیں سی ٹھہر گئی۔ عرشا نے اسے دوبارہ ڈرپ لگائی۔ مسٹر حیدر، آپ باہر سے جو چاہیں کھا سکتے ہیں، یہ ذرا سخت ٹائپ کے ڈاکٹر ہے۔ عرشا اپنا نمبر بناتی اٹھلا کر بولی۔ حیدر نے اب بھی نگاہ نہیں ہٹائی تھی، جبکہ لائبہ باہر نکلنے لگی۔ رکو! حیدر کی پکار پر اس نے گھبراتی نظروں سے زریاب کی جانب دیکھا۔ زریاب خود سوچ میں تھا، کیا حیدر اسے پہچان چکا تھا؟ لائبہ پلٹی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ حیدر کا سوال غیر متوقع تھا۔ آپ کو کیا کرنا ہے ہمارا نام جان کر؟ وہ سمجھ گئی، وہ اسے پہچان نہیں سکا۔ افسوس تو آج بھی پہلے روز کی طرح ہوا، مگر کوشش کر کے اسے خود کو سنبھال ہی لیا۔ ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا۔ وہ ذہن پر زور ڈال کر سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زریاب اور لائبہ سانس روک کے کھڑے تھے۔ نہیں، ہم دونوں ہی نہیں ہوئے۔ ڈاکٹر عائشہ آپ کو ڈاکٹر کامران بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ نام لیتی، بولتی وارڈ، بہت جھانک کر کہتا بھاگ گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر کامران نے اسے دوسرے کام پہ لگایا تھا۔ جبکہ عائشہ ڈاکٹر کامران کا نام سن کے وہاں سے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئی۔ آئی تھنک آپ کا گڈ نیم ڈاکٹر ذیشا ہے، زریاب نے سکون سے کہا تو لائبہ نے سر ہلا دیا۔ ہم یہاں نہیں ہیں اور ہماری کسی سے جان پہچان نہیں۔ اب آپ دونوں کی آواز باہر نہ آئے کوشش کیجیے گا۔ اور آپ کی ناک سے جو بلیڈنگ ہوئی ہے، یقیناً آپ کے جھکنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ احتیاط آپ نے خود کرنی ہے، آپ بچے نہیں ہیں۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھ کر باہر نکل گئی، اور جیسے ہی باہر نکلی وہ دل تھام گئی۔ کتنے سال بعد اس سے سامنا ہوا، اور وہ آج بھی اسے پہچان نہیں سکا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ اتنی غیر اہم تھی اس کے لیے کہ اسے وہ یاد نہ رہتا، اور اگر وہ اتنی غیر اہم تھی تو لائبہ کو اپنا آپ اس پر زبردستی مسلط نہیں کرنا تھا۔ تب بھی وہ اس رویے کا اظہار کرتی باہر نکل آئی۔ اسے عرشا کو روکنا تھا۔ زریاب حیدر کی صورت تکنے لگا، جو گہری سوچ میں لگ رہا تھا۔ معلوم نہیں میرا سر کیوں پھٹ رہا ہے، سوچنے کی کوشش مت کریں حیدر بھائی، زریاب نے ٹوکا تو حیدر لیٹ گیا۔ بھوک اڑ گئی تھی۔ یہ لڑکی وہی تھی۔ وہ زریاب سے کچھ نہیں بولا، مگر سوچ رہا تھا، اور جتنا سوچ رہا تھا اتنا اس کے سر کا درد بڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے خواب میں بھی یہی لڑکی تھی۔ وہ حیران تھا، اسے نہیں لگتا تھا اس کی زندگی میں ایسی کسی لڑکی کا کوئی وجود ہوگا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے جو اس کے خواب میں آتی تھی۔ معلوم نہیں کیوں دادا سوچتے ہیں اس کا سر شدید پڑ رہا تھا، جبکہ اسے لیٹے لیٹے غصہ چڑھنے لگا۔ بھائی، زریاب نے خود ہی بنا لڑے جھڑے بنا کوئی بات کیے لیٹے دیکھا تو ایک دم اس کو ہلایا،
چلے دو یہاں سے، وہ اچانک شاؤٹ ہوا۔ سیراب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ حیدر اپنی کیفیت کو خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلی صبح سب اسے ملنے کے لیے آئے تھے، جبکہ رات کی نسبت وہ بالکل نارمل تھا۔ سیمل اس کے پاس بیٹھی تھی۔ حیدر بے چین تھا، البتہ سب کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا، مگر نگاہ تو دروازے کی جانب اٹک کر رہ گئی تھی۔ سریا بھی سب نوٹ کر رہا تھا، مسکراہٹ چہرے پر تھی، لیکن لائبہ اب تک یہاں نہیں آئی تھی۔ آج ان کی اسپیشل کلاس تھی، وہ اسی میں مصروف تھی۔ سریاب سمیت سب کو یہ بات پتہ تھی، سوائے حیدر کے۔ خیر اس کو بتانا بھی کیوں تھا، اسے جتنی انسلٹ لائبہ کی تھی وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ سریاب نے سلار سمیت گھر کے ہر فرد کو ان دونوں کی پہلی ملاقات کی اطلاع دے دی تھی۔ سیمل البتہ اس بات پر راضی نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کو بیوقوف بنایا جائے، مگر جب سلار راضی ہوا تو سیمل کو زبردستی ہونا پڑا، لیکن اس شرط سے کہ جس دن لائبہ کے بارے میں حیدر سے سوال کرے گا وہ اسے سب سچ بتا دے گا، جبکہ باقی سب متفق تھے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لائبہ خود بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے، وہ کوئی کٹ پتلی نہیں تھی جو سب کے کہنے پر وہ کرتی۔ اگر فی الحال کوئی شناخت نہیں رکھتی تھی، اس کی شناخت چھپانے میں سب اس کا ساتھ دیتے، اور شان عیان کو تو بہت مزہ آ رہا تھا۔ جبکہ سالم کو جب یہ خبر ملی تو وہ خاموش ہو گیا، اسے لائبہ سے مطلب تھا اور کسی بات سے نہیں۔ اچانک وہ سب الرٹ ہو گئے۔ اس وقت اس روم میں ان کی فیملی موجود تھی۔ سلار صوفے پہ بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سریاب بھی، اور سیمل حیدر کے پاس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کامران روم میں داخل ہوئے تو سب سیدھے ہو گئے۔ ہاؤ آر یو حیدر؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر پوچھنے لگے۔ فائن، وہ مسکرایا۔ دیٹس گریٹ، مجھے آپ کی رات کی رپورٹ ملی ہے، آپ کو بلیڈنگ ہوئی ہے؟ وہ کچھ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہے تھے۔ حیدر کچھ نہیں بولا، سلار ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سیمل بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اینی ویز زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آپ کے کچھ ایم آر ہوں گے، تو اس کے لیے بھی ابھی کچھ دیر تک آپ کو شفٹ کیا جائے گا۔ ڈائٹ آپ وہی لیں گے جو آپ کو لکھی گئی ہے، یہ بریانی اور روسٹ کھانا ہاسپٹل میں پیشنٹ کو الاؤ نہیں ہے۔ وہ ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کر گئی۔ لائبہ نے ساری رپورٹ دے چکی تھی۔ حیدر شرمندہ سا ہوا، سریاب پہ، جبکہ وہ باہر چلے گئے۔ وہ ساتھ نرس سے کچھ بول رہے تھے۔ سلار نے دونوں کی جانب دیکھا۔ یہ مجھ سے لڑ رہے تھے، آپ کو پتا تو ہے بابا، یہ ہمیشہ مجھ سے لڑتے ہیں۔ سریاب بولا تو حیدر نے منہ بنایا۔ فیڈر دے دیں اس کے منہ میں، کہیں آپ کا لاڈلا رونے نہ لگ جائے۔ وہ اس کا مذاق بنانے لگا، جبکہ سر پہ جھٹکا۔ حیدر انسان کے بچے بن جاؤ۔ سلار نے گھورا۔ آپ انسان ہیں، اسے چڑھانے کی بھرپور ٹھان لی تھی۔ ایک تھپڑ پڑ جائے گا تمہاری اولاد کے۔ سلار سیمل پہ بھڑکا۔ اچھا بس کریں حیدر۔ سیمل نے ساتھ کے ساتھ اسے بھی گھورا۔ اچھا یار، کیا بورنگ جگہ ہے، کوئی آتا نہیں جو ایک بار آتا ہے دوسری بار آتا نہیں۔ نان سینس۔ وہ ذرا چڑچڑا سا لگا۔ آپ کو کس کا انتظار ہے حیدر بھائی؟ سریاب نے آنکھیں گھمائی، جبکہ حیدر نے سیب اس کے سینے پر کھینچ کر مارا۔ سریاب نے دہائی دی، جبکہ سلار نفی میں سر ہلانے لگا۔ سرا جو مردوں والی کوئی بات ہو۔ سلار نے سریاب کی جانب دیکھا، جبکہ حیدر کا چھت پار کہکا اور سریاب کی آنکھیں ابل آئیں۔ بابا، سریاب نے احتجاجاً ماں کی جانب دیکھا، جبکہ سیمل سر تھام گئی۔ میں دعا کرتی ہوں میری کوئی بیٹی ہونی چاہیے تھی تاکہ میں اس جنگ سے باہر نکلتی۔ سیمل افسوس سے تینوں کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں دیکھنے میں بالکل اپنے باپ جیسے تھے، یہاں تک کہ بیٹھنے کا، بولنے کا ہر انداز باپ جیسا تھا۔ ڈیڈ پھر سوچ لیں، کچھ ابھی وقت ہے۔ سلار نے شرارتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ اور کھوتے، باپ شرم ہے، یہ بیچ دی۔ جب میرے باپ نے بیچ دی تھی تو میں کہاں سے خریدتا؟ وہ آئی برو اچکا کر سکون سے بولا، جبکہ سب ان کی نوک جھوک پر مسکرا رہے تھے۔ حیدر کی نظریں ابھی دروازے پر تھیں اور اچانک دروازہ کھولا اور الشبہ اندر داخل ہوئی۔ حیدر سوئٹ ہارٹ، وہ ایک دم حیدر کی طرف بڑھی تھی، جبکہ حیدر ایک دم سنبھل کر اسے جھٹک گیا۔ سلار سیمل سریاب تینوں ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ہنی، میں نے تو اتنی کوشش کی تھی کہ میں تم سے ملنے آؤں، بٹ خود اتنی انجرڈ تھی کہ بس۔ وہ حیدر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ سلار نے دانت بھینچ لیے، جبکہ سریاب اب اپنے امٹنے والے قہقہے کو روکنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ سیمل اس کی حرکتوں سے شرمندہ سی ہو گئی۔ دوسری طرف سلار کی پوری نظریں حیدر پر تھیں، اور بس 2 منٹ لگنے تھے وہ حیدر کو اب رکھ کر تھپڑ مارتا کہ اس سے پہلے حیدر نے الشبہ کے کان میں کچھ کہا کہ وہ ایک دم اٹھی، سلار کی جانب دیکھا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ دوسری طرف حیدر پرسکون ہوا تو سلار نے بھڑک کر سیمل کی جانب دیکھا۔
آپ پر ہی گیا ہے۔ سیمر تو خوفت زیادہ رہ گئی۔ ماما یار، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، دوست ہے وہ میری، وہ صفائیاں دینے لگا۔ حیدر بھائی، یہ کیسی دوست تھی جو آپ کی گود میں بیٹھنے کے لیے بےتاب؟ ذرا آپ شکل گم کر اپنی پھپھو جیسے عورتوں والی حرکتیں نہ کر۔ وہ چیخا۔ سلار تنگ آ گیا تھا دونوں سے، جبکہ ذرا کھل کر ہنسا۔ سر آپ کی کوئی کمپلین ہے؟ ذرا آپ نیچے کینٹین پر ابھی گیا تھا، جبکہ سلار اور سیمر کچھ دیر پہلے ہی گھر کے لیے نکلے تھے۔ حیدر خاموشی سے لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا کہ اچانک ایک کم عمر سا لڑکا آ کر اسے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کے پیچھے وہ بند داخل ہوئی تھی۔ بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کو کوٹ میں وہ لڑکی شاید دنیا کی حسین ترین لڑکی تھی۔ حیدر نے موبائل پھینکا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ رائبہ نے خالی کمرہ دیکھا تو کچھ پریشان سی ہوئی، جس پریشانی کو وہ چھپا گئی۔ جی ہاں، کمپلین تو بہت ساری ہیں۔ لائبہ پر نظروں کا فوکس کیے وہ بول رہا تھا، جبکہ لائبہ ایک ڈاکٹر کی طرح اس کی ہارٹ بیٹ مشین پر دیکھنے لگی۔ جی سر بتائیے، اسٹاف کمپلین، فوڈ کمپلین، یا جو بھی آپ کو ہاسپٹل میں کمپلین محسوس ہوئی ہے؟ ڈاکٹر ذشا میرے روم میں بس ایک بار آئی ہے، ان سے کہیں یا تو یہ اس روم میں آتی نہ، اور اگر آ گئی ہیں تو آتی جاتی رہا کریں، وہ سکون سے بولا، جبکہ لائبہ نے حیدر کی جانب دیکھا۔ بڑی بڑی خمار زدہ پلکیں اور ہلکے سنہری رنگ کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر بے یقین سا ہوتا تھا جب اسے دیکھتا تھا کہ خوابوں میں دیکھے گئے انسان کیا حقیقت بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لڑکا حیران رہ گیا۔ یہ کیسی کمپلین ہوئی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر بولی۔ مطلب تو واضح ہے ڈاکٹر، آپ سمجھی نہیں، ویسے آپ اچھے وقت پہ آئی ہیں۔ شب میرا کوچر بھائی یہاں نہیں ہے، وہ بولا، جبکہ لائبہ نے اس کی ڈرپ چیک کی، ختم ہونے کے قریب تھی۔ حیدر نے ہاتھ آگے بڑھا دیا کہ وہ اس کی ڈرپ نکال دے۔ لائبہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی۔ ماس، ڈاکٹر عریشہ کو بھیج دیں ذرا، وہ اس لڑکے سے بولی اور رپورٹ ریڈی کرنے لگی۔ سر جھکائے وہ حیدر کی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے سر جھٹک دیا۔ بائی دا وے، آپ کے بھائی آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، وہ گہرا سانس بھر کر بولی۔ نکاح شدہ ہیں۔ حیدر کو اچھا نہیں لگا ذرا آپ کی تعریف کرنا۔ لائبہ سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتی رہی، جبکہ حیدر بھی سنجیدہ تھا۔ تبھی عریشہ روم میں آئی۔ یار، میں ڈاکٹر کامران کی ڈانٹ سن کر آئی ہوں، ہم انہیں ہی رپورٹ دینے جا رہے ہیں، آپ پیشنٹ کی ڈرپ نکال دیں، وہ عریشہ سے کہہ کر جانے لگی۔ یہ آپ کے ڈاکٹر اتنی کھڑوس ہیں یا اب ہو رہی ہیں؟ حیدر نے عریشہ کی طرف دیکھا، جبکہ لائبہ کے قدم اس کی بات پہ رک گئے۔ بے تاثر نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر کو تو یہ نگاہ اندر تک ہلا گئی۔ عریشہ ہنسنے لگی، جبکہ لائبہ باہر نکل گئی۔ اس کی شناخت بدلی تو وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا، اور اگر آج اسے پتہ چل جائے کہ وہ لائبہ ہی ہے، کیا تب بھی اسے بات کرنے کے لیے بہانے تلاش کرے گا؟ وہ خود سے سوال کرتی کچھ افسردہ سی ڈاکٹر کامران کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر کامران سے اجازت طلب کر کے وہ اندر آئی اور رپورٹس حیدر کی ان کے سامنے رکھی۔ کیا لگتا ہے آپ کے حیدر؟ ان کا اچانک سوال کیا لگتے ہیں آپ کے حیدر؟ ان کا اچانک سوال لائبہ کو کچھ کنفیوز کر گیا۔ کچھ نہیں، بامشکل وہ بولی۔ ڈاکٹر کامران کو تسلی نہ ہوئی، اس کی حالت تو پورا ہاسپٹل نے دیکھی تھی۔ جب تک حیدر کا ہوش نہیں آیا تھا، لائبہ آہستگی سے اسے سچ بتا گئی۔ سر جھکا ہوا تھا۔ تبھی آپ نے اپنی شناخت بدلی؟ مجھے عریشہ نے انفارم کیا تھا۔ سوری سر، وہ شرمندہ سی تھی۔ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کنٹرول رکھیں تو خود پر۔ تو میں حیدر کے ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جس سنجیدگی سے وہ بول رہے تھے، لائبہ کے قدموں تلے زمین کھسکی تھی۔ حیدر کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، اور رپورٹس جو انہوں نے آج صبح کرائی تھیں وہ آ چکی ہیں۔ وہ رپورٹس لائبہ کے آگے رکھ دیں۔